खूबसूरत हाज़री पेश कर रहे थे मोहतरम मोहम्मद अशरफ फरीदी साहब। कलाम अकीदे के मुतालिक था कि कान अल्लाह के सुनिया ने मेरियां सदावां। बात यह है कि हुजूर को कोई भी जहां से पुकारता है मेरे आका करम फरमा देते हैं। अकीदे वाले ज़रा मोहब्बत के साथ बोले सुबहान अल्लाह। वो पीछे दोस्त बैठे हैं, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, जगह खाली है और कर लें, बड़ी मेहरबानी। घर से इतना ज़्यादा फासला करके आ ही गए हैं, थोड़ा सा फासला और तय कर लें, बड़ी मेहरबानी। मुझे हुक्म मिला है एक कलाम के लिए मिलाद शरीफ के हवाले से, और मैं भाई आज़म साहब ने भी हुक्म दिया, मैं एक मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आपके हवाले से एक उनका शेर पेश करके मैं अपने मजमून की तरफ आ रहा हूँ। अज़ीज़ान ग्रामी कदर, मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, एक औरत आपको मिलने के लिए आती है। इत्तफाक ऐसा हुआ कि वो औरत आपसे ही पूछने लग गई कि मैंने उसको जो है मियाँ भी भूल गया और बख्श भी भूल गया। वो कहती है कि मैंने मोहम्मद से मिलना है। जब मियाँ साहब ने, मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने आपने सुना ना, तो आपने कहा कि ए मोहम्मद ठग मोहम्मद, ए मोहम्मद चोर है, ए मोहम्मद ठग मोहम्मद, ए मोहम्मद चोरे, खलकत जिंदे कलमे पढ़ दी ओ मोहम्मद हो रे। खलकत जिंदे कलमे पढ़ दी ओ मोहम्मद हो रे। अजीज़ान ग्रामी कदर, आओ, मैं वक्त का भी मुझे एहसास हो रहा है, मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ अपनी हाज़री, आखिरी हाज़री है मेरी, मैं पेश करके फ़न खताबत के अजीम शाहसवार को आपके सामने दावत किताब दे रहा हूँ। बगदाद शरीफ में एक मिलाद हुआ था, एक बहुत बड़े महल के अंदर मिलाद था, जिसमें लोगों को प्रोटोकॉल के साथ बुलाया गया था। बड़े बड़े अमीर लोग आए थे उस मिलाद में, और हुसूल बरकत के लिए उस मिलाद की जो सदारत थी वो हुजूर गौसुल आज़म फरमा रहे थे। हजरत गौसुल आज़म आप सदारत फरमा रहे थे, और उसी महल्ले में एक गरीब माँ और इसकी एक बेटी भी रहती थी। बेटी कहती है माँ से कि माँ, पता चला है कि महल के अंदर मिलाद हो रहा है, क्यों ना हम भी मिलाद सुनने के लिए जाएं, मिलाद भी सुन लेंगी और हुजूर गौसुल आज़म की ज़ियारत भी कर लेंगे। जो बंदा जाग रहा है ना 11वीं वाले पीर से, जो मोहब्बत करता है, जितनी मोहब्बत करता है, दोनों हाथ उठा के जरा बोले सुबहान अल्लाह। एक बार फिर जरा सुबहान अल्लाह, सीने में जितना जोर लगा के बोलो ना सुबहान अल्लाह। अजीज़ान ग्रामी कद, जब माँ ने सुना ना, बेटी से कहती है कि बेटा वो मिलाद जो है अमीर लोगों का है, हमारा जाना मुनासिब नहीं, हम गरीब लोग हैं। बेटी ने कहा नहीं माँ, हम महल के किसी कोने में बैठ के हुजूर का मिलाद सुन लेंगे। माँ बेटी महल के दरवाजे तक पहुंची, वहां पे एक शख्स खड़ा है जिसने उनको रोका। पूछता कहां जा रही हो? माँ कहती है कि हम हुजूर का मिलाद सुनने के लिए आई हैं। वो जालिम कहता है कि ढंग के कपड़े भी नहीं पहने, तुम्हें पता नहीं यहाँ पे तो लोगों को विजिटिंग कार्ड दिए गए हैं, प्रोटोकॉल के साथ बुलाया गया है, तुम्हें जाने की इजाजत नहीं। जब इतना सुना ना, तो माँ बेटी का दिल टूटता है। बेटी कहती है माँ छोड़, चल ना हम अपने घर में बैठ के हुजूर का मिलाद मना लेंगे। ऐसे नहीं यार, जो जिस बंदे का अकीदा है ना हुजूर मदीने से करम फरमाएंगे, वो जरा बोले सुभान अल्लाह। माँ बेटी घर में पहुंची, मुसल्ला भी छाया, मुंह किया मदीने की तरफ। अब बेटी नात पढ़ती है तो माँ सुभान अल्लाह कहती है। नईम भाई को अब माइक दे दे, नईम भाई तक माइक पहुंचा दे, बड़ी मेहरबानी। बेटी नात पढ़ती है तो माँ सुभान अल्लाह कहती है, माँ नात पढ़ती है तो बेटी सुभान अल्लाह कहती है। सारी रात माँ बेटी हुजूर को याद कर करके रोती है, हुजूर को पुकारती है। कोट मिठन का लाड़ा कहता है कि वो माँ बेटी पता है सारी रात क्या बोलती रही? वो यही कहती रही कि आ मेरा ढोला करा बैठी जारी, मेरा ढोला करा बैठी जारी, मेरा ढोला
ऐसे नहीं जो चाहता है ना हुजूर का दीदार हो जाए। हुजूर करम फरमाए, चंद सेकंड के लिए दोनों हाथ उठाए ना, मिलके झूम झूम के अगर आंखों में आंसू आ जाए तो इससे बढ़ के और लुत्फ की बात नहीं होगी। हुजूर को याद करके बोलो ना, आए मैं मुक्ति मुकामा तू जित्यो में हारी, मैं मुक्ति तू जित्यो में हारी। सारी रात माँ बेटी हुजूर को याद कर करके रोती रही। अरे आका को याद कर करके रो रही है। आए हाय पता है वो माँ बेटी क्या कहती थी कि सैयदी या रसूल अल्लाह, जेकर सच पूछो तो मैं किसे ना कार दिया। सैयदी या रसूल अल्लाह, जेकर सच पूछो तो मैं किसे ना कार दिया। कमली बादमली चली बहुत घटिया, सुची मैं ना किसे विहार दिया। सुनिया तू ते मंगतिया नू गल लाना है, इसे आसरे ते वाजा मार दिया। सरकार जे न करम ने छल मारी, न मैं यार दिया न मैं पार दिया। आमदनी तेरे लख एहसान मने सा, आमदनी तेरे लख एहसान मने सा। आंदा वेख के देसा सजदे बज तेरे कदम चुमेसा। इन तांग करें दिया सैया को अज तेरा हुस्न वखेसा। गुलाम फरीदा रब बिछड़े मेले मैं तो सिर नजरा दे देसा। सारी रात माँ बेटी हुजूर को याद कर करके रो रही है। अरे आका को इस अकीदे के साथ याद कर रही है कि हुजूर करम फरमा देंगे। जब पिछली रात का वक्त हुआ ना, माँ ने बेटी से कहा बेटा बाहर जाओ। उस वक्त क्योंकि ये घड़ियां नहीं थी, टाइम देखने का तरीका नहीं था, टाइम देखने नहीं देखा जाता था। लोग सितारों को देख के टाइम का अंदाजा लगाया करते थे। माँ ने बेटी से कहा बेटी जाओ बाहर जाओ, आसमान पे देखो सितारे कहां तक पहुंचे। फजर का वक्त हुआ तो हम नमाज अदा कर लें। जो ही बेटी ने बाहर कदम रखा, दौड़ के फौरन अंदर कहती है माँ अजीब माजरा है। कोई सुनहरी कोई नूरानी चेहरे वाला बाबा हमारी चौखट को चूम रहा है, चूम रहा है। जब माँ ने सुना ना, दौड़ के बाहर आई। जब क्या देखती है, कोई नूरानी चेहरे वाली हस्ती उनकी चौखट को चूम रही है। माँ ने आने वाली हस्ती से पूछा कि बाबा आप कौन है? अब सुनिएगा, कोई जुबान खामोश न रहे, कोई हाथ नीचे नजर न आए। जब माँ ने पूछा बाबा आप कौन है, जैसे ही आने वाली हस्ती ने नजर उठा के ऊपर माँ की तरफ देखा तो माँ देख के हैरान हो गई कि आने वाली हस्ती कोई आम हस्ती ना थी। अरे वो पीरों के पीर, रोशन जमीर, वलियों के वली थे। अरे वो वहां से जली थे, वहां से
पूछा हुजूर आप हमारे गरीबों के वेड़े कैसे, हम गरीबों के मोहल्ले में कैसे? हुजूर गौसुल वरा ने फरमाया मैं नतीजा दे रहा हूँ कि महफिल बनाने वाले को मिलता क्या है और आने वाले को क्या मिलता है। जब माँ ने पूछा हुजूर आप यहाँ कैसे, तो हुजूर गौसुल वरा ने फरमाया बेटा तू और तेरी बेटी नाते पढ़ रही थी, मैं क्या देख रहा था कि मदीने वाले खुद तुम्हारी बातें सुनने के लिए आ रहे थे। आखिरी मर्तबा दोनों हाथ उठाओ, आखिरी मर्तबा हारी दिल ते करदा है अज इस रात नू मैं मैशर दी फजर तक रोक लवां, जे मेरे वस विच होवे ते सजना नू हशर तक रोक लवां। ना ए नजरे करम दी चाहत मुक्के, ना ए रात मुक्के, ना ए बात मुक्के, क्योंकि आज की रात आई है बड़ी देर के बाद और आज की रात वो आए हैं बड़ी देर के बाद। अजीज़ान ग्रामी कद्र, आओ मैं फ़न ख़ताबत के अजीम शाहसवार को दावत खिताब दे रहा हूँ। बोंगा हयात से तशरीफ़ लाए इंतहाई मोहतरम मकाम सरमाए अहले सुन्नत, मसल के अहले सुन्नत, फ़ख्रे अहले सुन्नत, मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद अली फरीदी साहब से मुल्तमिस हूँ, अपने किताब से मुस्तफ़ीज़ करेंगे। आप इसी ज़ौक़ के साथ, इसी मोहब्बत के साथ उनका इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, एक हथ बुलंद करके नारे तकबीर। मौला जेड़ा तेरे महबूब दा नाम सुन के दोवें हत्थां नूं जिन्ना उच्चा करे ते जिन्ना उच्चा बोले या रसूल अल्लाह, तू उस तू वध ओदे बख्त उच्चे कर दे। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी खाजा कुतुब फरीद। वलाकिबतु लिल्मुत्तकीन। قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوربار میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام
علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حضرت محمد رسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم محمد محمد کریں دے گزر گئی کہہ دو سبحان اللہ محمد محمد کریں دے گزر گئی محمد محمد پکیں دے گزر گئی لباں دے بنیرے چمیں دے گزر گئی لباں دے بنیرے چمیں دے گزر گئی کوئی زبان خاموش نہیں سارے ملتے پڑھو محمد محمد کریں دے گزر گئی لباں دے بنیرے چمیں دے گزر گئی لباں دے بنیرے چمیں دے گزر گئی اور تو لجپال ماہی تو لجپال میری تو لجپال ماہی تو لجپال میری تہاڈی تلا جان بیندے گزر گئی تہاڈی تلا جان بیندے گزر گئی محمد محمد کریں دے گزر گئی اور حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے ڈاچیاں دے لبیں دے گزر گئی کھرے ڈاچیاں دے لبیں دے گزر گئی محمد محمد کریں دے گزر گئی اور بندہ محفل ناز سجاتا ہے حضور کی آس لگا کے حضور کی رحمت کی آس لگا کے حضور کے آنے کی آس لگا کے شاعر نے اس بندے کی خواہش کو شاعرانہ انداز میں پیش کیا اور کدی میرے گھر بھی آقا جی آؤ کدی میرے گھر بھی سونا جی آؤ میری عمر کلی سجیں دے گزر گئی میری عمر کلی سجیں دے گزر گئی محمد محمد کریں دے گزر گئی کہہ دو سبحان اللہ سامعین و حاضرین اللہ رب العالمین جزل خالق کائنات مالک کائنات
کی کتاب لا رہا ہے قرآن مجید فرقان حمید کا کچھ حصہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل مجدہ مالک و مولا کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس محفل پاک کی برکت سے بھائی محمد اسلام، بھائی علی شان، ان کے والدین جو اس روح فانی سے پردہ کر کے اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ میرا آپ کا پڑھنا سننا اللہ رب العزت سن کر سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین و حاضرین، اللہ رب الجزل خالق کائنات مالک کائنات نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ اللہ رب الجزل نے ارشاد فرمایا کہ یہ رسول میں نے بھیجے ہیں، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ جو رسول میں نے بھیجے ہیں ان کو میں نے بعض کو بعض پر فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے بھی عظیم الشان مرتبے والے ہیں جن کے ساتھ خدا نے کلام کیا ہے، جنہوں نے خدا کے ساتھ کلام کیا ہے۔ ورفع بعضهم درجات، درجات کی حد ختم نہیں ہوئی۔ خدا کے ساتھ بات کرنا بڑی بات ہے، اللہ کے ساتھ بات کرنا بڑی بات ہے، لیکن اللہ نے فرمایا حد ختم نہیں ہوئی، درجات کی حد ختم نہیں ہوئی۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، بعض ایسے ہیں کہ ان سے بھی زیادہ ان کو میں نے درجات عطا فرمائے۔ مفسرین کرام کے اقوال دیکھو گے، منہم من کلم اللہ، میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہوں گے یقیناً کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کلام کرتے تھے جا کر کوہ طور کے ساتھ۔ بڑی بات ہے ایک بندہ معاشرے میں سے کوئی کسی وزیر کے ساتھ، ایم این اے کے ساتھ، کسی وڈیرے کے ساتھ بات کر کے آ جائے، کسی صدر کے ساتھ ملاقات ہو جائے، وہ آ کر پورے اپنے علاقے کے اندر ڈھول بجاتا ہے کہ دیکھو میں فلاں کے ساتھ ملاقات کر کے آیا ہوں، فلاں کے ساتھ، وزیر کے ساتھ، صدر کے ساتھ میں نے مصافحہ کیا ہے، سلام لیا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتنی شانیں عطا فرمائیں کہ اللہ کے ساتھ ہم کلامی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ سامعین و حاضرین، اللہ نے ان سے بھی کچھ ایسے نبی بھی پیدا فرمائے جن کو اللہ نے اور درجے عطا فرمائے۔ ورفع بعضهم درجات کی تفسیر میں مفسرین کرام نے کہا کہ جو اللہ نے درجات پر بلندیاں عطا فرمائی ہیں، ان کے بعد بھی جن کو درجات کے اندر بلندیاں عطا فرمائی ہیں، فرمایا کہ وہ کوئی اور نہیں، وہ میرے اور آپ کے مدنی آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اللہ نے درجات کے اندر بلندیاں عطا فرمائی۔ سامعین و حاضرین، نمازی نماز پڑھے، حاجی حج کرے، قاضی فیصلے کرے، غازی فتح کر کے واپس لوٹے، بڑی مشقت ہے ہر کام میں۔ ساری زندگی نمازی رات کی سردیوں کے اندر نماز عشاء بھی پڑھے، رات کے پچھلی پہر کو اٹھے اور خدا کو راضی کرنے کے لیے لمبے لمبے سجدے بھی کرے، نمازی کہلاتا ہے۔ غازی گھر سے نکلے، گھوڑے پر پیادہ چل کر اللہ کی راہ میں جہاد کرے، واپس لوٹ کے آئے، غازی کہلاتا ہے۔ بڑے مرتبے ہیں، غازی کہلاتا ہے۔ قاضی منصب قضات پہ بیٹھ کر سارے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے
فیصلے کرے قاضی کہلاتا ہے۔ سامعین و حاضرین، نمازی کی نمازیں اپنی طرف، غازی کے حج اور جہاد کے اندر نکلنا وہ اپنی طرف ہے، قاضی کے سارے فیصلے وہ اپنی بنا پہ ہیں، لیکن نمازی نمازیں پڑھنے والا، غازی غزوے کرنے والا، قاضی عدالت کے فیصلے کرنے والا، سارے مل کے بھی میرے مصطفیٰ کے کسی صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ۔ سارے مل کے میرے مصطفیٰ کے کسی ایک صحابی کو نہیں پہنچ سکتے۔ سامعین نے صحابی کیسے بنائیں؟ صحابی کی شان کیا ہے کہ سارے ملیں، ساری انسانیت اکٹھی ہو، اولیاء اللہ بھی ملے، تابعین بھی مل جائیں، تبع تابعین بھی مل جائیں، کتب ابدال غوث سارے مل جائیں، میرے مصطفیٰ کے کسی ایک صحابی کے نالین کو بھی نہیں پہنچ سکتے وہ سارے کے سارے۔ صحابی رسول کی نالین کی شان کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ دیکھیں صحابی کہتے کس کو ہیں؟ جو حالت ایمان میں رخ مصطفیٰ کو دیکھے اس کو صحابی کہتے ہیں، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ مکہ کی سرزمین کتنی حسین جگہ ہے، میرے آپ جیسا جائے تو کہے کہ باری تعالیٰ یہاں پہ ہی رکھ لے، نہ دجال کا فتنہ دیکھنا پڑے، حشر کے میدان میں سب سے پہلے اٹھنا مکہ والوں کا ہو، تو بندہ تو یہی کہے کہ باری تعالیٰ میں یہاں پہ ہی رکھ لے مکہ کی سرزمین پر۔ لیکن وہ صحابہ تو دیکھیں، جب حضور علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے، صحابہ کے لیے وہاں پہ رہنا مسلمانوں کے لیے بغیر عذر کے اللہ نے حرام قرار دے دیا کہ حضور آپ مکہ میں نہیں ہے تو تمہارا یہاں پہ رہنا بھی جائز نہیں ہے، یہاں سے ہجرت کرو اور مدینہ کی طرف چلے جاؤ۔ یعنی مکہ کو شانیں ملی ہیں تو شان مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہیں۔ سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بڑی شانیں عطا فرمائیں، بڑی رفعتیں عطا فرمائیں، معجزات سے بھی نوازا۔ تورات، زبور، انجیل اللہ نے کتابیں دی ہیں لیکن معجزہ نہیں ہے۔ کتاب تورات دیکھ لیں، انجیل دیکھ لیں، زبور دیکھ لیں، خدائے باری تعالیٰ کی طرف سے کتابیں ہیں، لیکن ان کو میں اور آپ معجزہ نہیں کہہ سکتے، معجزہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کو معجزات سے نوازا، لیکن دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ید بیضا عطا فرمایا، اب اپنے گریبان سے ہاتھ نکالتے ہیں روشن ہو جاتا ہے، ایک عصا لاٹھی وہ پھینکتے ہیں سام بن جاتا ہے، اسی سے آپ پتے بھی جھاڑتے ہیں، اسی سے آپ بکریوں کو بھی چراتے ہیں، اسی کے ساتھ آپ ٹیک لگا کے آرام بھی کرتے ہیں، اسی کے ساتھ آپ پتھر پر جب مارتے ہیں تو اسنت عشرۃ عینا 12 چشمے بھی جاری ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن موسیٰ جب اس کائنات میں نہ رہے تو پھر ان کے مبارک معجزات بھی نہ رہے، معجزات بھی نہ رہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نہیں، ان کا وہ ید بیضا بھی نہیں ہے، عصائے موسوی بھی نہیں ہے، تخت سلیمانی بھی نظر نہیں آتا۔ انبیاء گئے، ان کے ساتھ ان کے معجزات بھی چلے گئے، لیکن اللہ نے میرے آپ کے نبی حضور علیہ السلام کو رافع بعضهم درجات کے اندر بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ کیسے کیسے درجات؟ دیکھیں موسیٰ کلام کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل ہے، لیکن پھر عرض بھی کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، واپس لوٹ جا۔ یہ تیرے لیے بڑی مقدر کی بات ہے کہ میں تجھ سے کلام کرتا ہوں، اور یہ واقعی بڑی عظمت کی بات ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے لن ترانی، موسیٰ واپس لوٹ جا،
تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تیرے اندر طاقت نہیں ہے، تیرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ تو مجھے دیکھے۔ اللہ نے تجلی پہاڑ پہ ڈالی تھی، تجلی پہاڑ پہ ڈالی تھی، کہا موسیٰ تو پہاڑ کی طرف دیکھ، میں تجلی ڈالتا ہوں پہاڑ کے اوپر، اب تو پہاڑ کی طرف دیکھ، میری تجلی کی طرف نہ دیکھ۔ دیکھیں اللہ نے تجلی پہاڑ پر ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ، وَمُوسَىٰ صَاعِقًا، موسیٰ بے ہوش پڑے۔ اب تجلی دیکھیے پہاڑ پر پڑتی ہوئی، اللہ نے کیسا نوازا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، مفسرین کرام نے لکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام سخت اندھیری راتوں کے اندر، سخت اندھیری راتوں کے اندر آپ پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر چلتی ہوئی چونٹی کو دیکھ لیتے تھے۔ تجلی خدا کو دیکھنے کے بعد اس پہاڑ پر جب تجلی ڈالی گئی اللہ کی طرف سے، اس تجلی کی بنا پر ڈائریکٹ نہیں دیکھا، پہاڑ کو دیکھا ہے۔ اب اللہ نے یہ قوت عطا فرمائی ہے، یہ طاقت اور یہ ہمت عطا فرمائی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سخت اندھیری راتوں کے اندر پہاڑ کی چوٹیوں کے اوپر چلتی ہوئی چھوٹی سی کیڑی کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ تو دیکھیں ذرا، جب موسیٰ علیہ السلام کا یہ عالم ہے، جنہوں نے خدا کی تجلی کو ڈائریکٹ نہیں دیکھا، انڈائریکٹ دیکھا، پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یہ عالم ہے، تو ذرا سوچیں جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھا ہے، ان کی شانوں کا عالم کیا ہوگا، ان کی شانوں کا کیا عالم ہوگا۔ سامعین و حاضرین، اللہ نے انبیاء کو بڑی شانوں سے نوازا ہے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو کب پیدا فرمایا، آپ کو سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ حضرت جابر نے پوچھا تھا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ کب تھے نبی آپ نبی کب تھے؟ حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، آدم علیہ السلام کا بھی وہ گارا بھی نہ بنا تھا کہ جس سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس سے آدم کی، ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، گارا گوندا ہوا تھا کہ اللہ نے تیرے نبی کو پیدا فرمایا ہوا تھا۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ سب سے پہلے اللہ نے تیرے اور میرے نبی کو پیدا فرمایا۔ صوفیاء کرام نے لکھا ہے، صوفیاء کرام مرات المناجی کے اندر انہوں نے اپنا قول نقل کیا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ عالم ارواح کے اندر جب اللہ رب العزت نے نبیوں سے عہد لیا، انبیاء سے عہد لیا، عالم ارواح کے اندر اس زمن میں صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس وقت تیرے اور میرے نبی کو شان یہ عطا فرمائی تھی، گویا ایسے تھے جیسے استاد ہوتا ہے۔ ہر نبی، صوفیاء کرام فرماتے ہیں، ہر نبی حضور علیہ السلام سے تبلیغ دین کا علم لے کر آ کر دنیا کے اوپر تبلیغ کرتا تھا، علم لے کے آتا تھا، حضور پڑھا کے بھیجتے تھے کہ جا کے تو نے تبلیغ یہ کرنی ہے، لوگوں کو اس چیز کا درس دینا ہے۔ ہر نبی حضور علیہ السلام سے پڑھ کے پھر جو ہے آ کے لوگوں کو تبلیغ دیا کرتا تھا۔ سامعین و حاضرین، حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ کیوں نہ کہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام کی اس تخلیق کے بارے میں یقیناً اللہ نے یہی فرمایا ہوگا کہ محبوب تجھے سب سے پہلے بناؤں گا۔ کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ محبوب تجھے سب سے پہلے بناؤں گا، شان تیری دکھاؤں گا۔ محبوب تجھے سب سے پہلے بناؤں گا، شان تیری دکھاؤں گا۔ محبوب اپنے عرش کے اوپر نام تیرا لکھواؤں گا، شان تیری دکھاؤں گا۔ محبوب جنت میری ہوگی، اس کے دروازے کے اوپر نام تیرا لکھواؤں گا، شان تیری دکھواؤں گا۔ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہو؟ محبوب جنت میری ہوگی، نام تیرا لکھواؤں گا، شان تیری دکھاؤں گا۔ محبوب آدم کو سجدے کرواؤں گا، شان تیری دکھاؤں گا۔ محبوب فرشتوں کے
माथों के ऊपर नाम तेरा लिखवाऊंगा, शान तेरी दिखाऊंगा। महबूब फरिश्तों के सीनों के, हूरों के सीनों के ऊपर नाम तेरा लिखवाऊंगा, शान तेरी दिखाऊंगा। बात खत्म नहीं होती। महबूब शीश अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बेटों को वसीयत करवाऊंगा, शान तेरी दिखाऊंगा। महबूब अभी नहीं, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कश्ती बनवाऊंगा, कश्ती के पहले फट्टे के ऊपर महबूब नाम तेरा लिखवाऊंगा, शान तेरी दिखाऊंगा। नूह की कश्ती को, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को किनारे पे लगाऊंगा, शान तेरी दिखाऊंगा। महबूब बात खत्म नहीं। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए नार को गुलजार बनाऊंगा, शान तेरी दिखाऊंगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी फिरेगी, महबूब उनको मैं बचवाऊंगा, शान तेरी दिखवाऊंगा। महबूब बात खत्म नहीं। यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से जिंदा बचवाऊंगा, शान तेरी दिखाऊंगा। महबूब जब तू मक्का की सरजमीन पर पैदा होगा, आमना सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आमना के मुकद्दर जगमगाऊंगा, शान तेरी दिखाऊंगा। महबूब बात खत्म नहीं, बात खत्म नहीं। महबूब तू मक्का की सरजमीन पे चलेगा, महबूब तू शहर मक्का की सरजमीन पे चलेगा, मैं ला उक्सिमू बिहाज़ल बलद फरमाऊंगा, शान तेरी दिखाऊंगा। महबूब तेरे चेहरे को बयान करते हुए मैं यदुल्लाह फरमाऊंगा, शान तेरी दिखाऊंगा। महबूब तेरे हाथों को बयान करते हुए मैं वमा यदुल्लाह फरमाऊंगा, शान तेरी दिखाऊंगा। महबूब तेरे चेहरे का जिक्र करते हुए मैं वद्दुहा कुरान के अंदर फरमाऊंगा, शान तेरी दिखाऊंगा। महबूब तेरी आंखें का जिक्र करते हुए मैं मा ज़ागल बसरु वमा तगा फरमाऊंगा, शान तेरी दिखाऊंगा। महबूब तेरे सीने का जिक्र करते हुए अलम नशरा फरमाऊंगा, शान तेरी दिखाऊंगा। महबूब तेरे सोनी सोनी जुल्फों का जिक्र करते हुए मैं वल्लैल फरमाऊंगा, शान तेरी दिखाऊंगा। महबूब तेरे हसनैन करीमैन को मैं जन्नत के नौजवानों का सरदार बनाऊंगा, शान तेरी दिखाऊंगा। महबूब अभी नहीं, अभी नहीं। महबूब जब रोजे mahशर के अंदर, रोजे mahशर के अंदर जब सारे mahशर के अंदर मौला महबूब सारी उम्मतों को इकट्ठा फरमाकर महबूब मसनदे सदारत पर तुझे बिठवाकर नात तेरी पढ़वाऊंगा, शान तेरी दिखाऊंगा। नात तेरी पढ़वाऊंगा, शान तेरी दिखाऊंगा। सामिन वाज़रीन, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद हक फरीद हक फरीद हक फरीद हक फरीद हक फरीद। मुस्तफा मुस्तफा की है। अगर पंजाबी में कहें तो कि गल सारी सरकार दिए, गल सारी सरकार दिए, आर दिए ना पार दिए, आर दिए ना पार दिए, डुबे मेरे तार दिए। मिलते कह दो गल सारी सरकार दिए, गल सारी सरकार दिए, गल सारी सरकार दिए। दो दिए नाम चार दिए, दो दिए नाम चार दिए, गल सारी सरकार दिए, गल सारी। एक दूसरे की तरफ क्यों देखते हो, मिलकर पढ़िए। गल सारी सरकार दिए, गल सारी सरकार दिए। और अरशां फरशां वाली हर शय, अरशां फरशां वाली हर शय, दो जग दे मुख्तार दिए, दो जग दे मुख्तार दिए,
گل ساری سرکار دیے، ایسے نہیں ملتے پڑھیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے، دو دیے نا چار دیے، بگڑی بنی سنسار دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے۔ سامعین و حاضرین، حضور علیہ السلام کے کچھ صحابہ، ترمذی شریف کی حدیث پاک، مشکات شریف میں بھی حدیث پاک موجود ہے، درامی شریف کے اندر بھی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت بیان کی، ان عبداللہ بن عباس قال خرج قال جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان عبداللہ بن عباس قال جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخرج فسمع حتى اذا دنا منهم يتذاكرون قال بعضهم ان الله اتخذ قال بعضهم ان الله اتخذ ابراہیم خلیل اللہ، قال ابراہیم، قال بعضهم ان الله ابراہیم خلیل اللہ، وقال بعضهم وقال آخر فموسى صفی اللہ وموسى کلمۃ وکلامہ، وقال آخر فعیسیٰ روح اللہ، وقال آخر آدم اصطفاہ اللہ، فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کلامکم وعدبکم۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مجلس کے لگا کے بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ باتیں کیا ہو رہی تھی؟ قال بعضهم، ان میں سے بعض نے کہا، ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیل اللہ، یار ابراہیم کے بڑی شان ہے، بڑے مرتبے ہیں، اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا، اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا۔ ان میں سے دوسرے بولے، یار موسیٰ علیہ السلام کے بڑے مرتبے ہیں، کلمہ اللہ تکلیما، اللہ ان سے کلام کرتا ہے، اللہ نے ان کو کلیم اللہ بنایا۔ تیسرا بولے، کہا کہ یار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان بڑی براء البراء ہے، وعیسیٰ روح اللہ، اللہ نے ان کو کلمۃ اللہ بھی بنایا، روح اللہ بھی بنایا۔ اور پھر اور بولتے ہیں صحابہ، کہتے ہیں کہ آدم اصطفاء اللہ، اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، بڑی شان عطا فرمائی۔ سمیت کلامکم وعجبکم، فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نکلے، حضور آئے، کہا کہ میرے صحابہ، میں نے تمہاری کلام کو سنا، تمہاری گفتگو کو سنا، تمہارے اس باتوں میں تعجب کرنا بھی سنا، تمہارے تعجب خرے بات کو بھی سنا میں نے۔ فرمایا موسیٰ کے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک وموسیٰ کلمۃ وتکلیم وہو کذالک وعیسیٰ روح اللہ وہو کذالک وآدم اصطفاء اللہ وہو کذالک الا وانا حبیب اللہ، الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، انا حامل، انا اول حامل لواء الحمد یوم القیامت تحت آدم فمن دونہ ولا فخر، وانا اول شافی و مشفع ولا فخر۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، واقعی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو شان عطا فرمائی، کلیم اللہ کا لقب دے دیا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کا لقب دے دیا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دے دیا، آدم کو صفی اللہ کا لقب مل جاتا ہے۔ میرے صحابہ، دل چھوٹا نہ کرو، بات چھوٹی نہ کرو، دل کو تنگ نہ کرو۔ الا وانا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ ولا فخرا، لیکن میں فخر نہیں کرتا، انا حبیب اللہ ولا فخرا۔ اور پھر حضور نے کیا فرمایا؟ انا اول شافی و مشفع، بھی میں پہلا ہوں جو سفارش کروں گا اللہ کی بارگاہ میں، میں پہلا ہوں جس کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، میں ہی وہ ہوں جس کو اللہ رب العزت کل قیامت والے دن حمد کا جھنڈا عطا فرمائے گا۔ اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک
سارے کے سارے نبی اس حمد کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. حضور نے فرمایا کہ اتنی شانیں بھی عطا فرمائی ہیں ولا فخرا، لیکن میں اس بات پہ فخر نہیں کرتا، میں اتراتا نہیں ہوں. اللہ نے یہ شانیں عطا فرمائی ہیں تیرے میرے نبی لجپال کو. کہہ دیجئے سبحان اللہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ. کوئی ایسا بندہ ہو جو زور سے نعرہ لگائے تاکہ پتہ بھی چلے کہ جاگتے ہیں یا سنتے ہیں، سو تو نہیں رہی کہیں پہ. اللہ اکبر، مل کے جواب دیجئے گا. اللہ رب العزت نے میرے آپ کے لجپال کو یہ شانیں عطا فرمائیں. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، آدم علیہ السلام پوری انسانیت کے نبی نہیں ہیں، پوری انسانیت کے نبی نہیں ہیں. نبی میں اور آپ مانتے ہیں، ایمان ہے ہمارا، آدم علیہ السلام نبی تھے ہیں، ٹھیک ہے، پوری انسانیت کے نہیں. حضرت نوح علیہ السلام پوری انسانیت کے نبی نہیں تھے. سارے کافر جب غرق ہو گئے، جو کشتی کے اندر موجود بچے نوح علیہ السلام ان کے نبی تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کے، انسانوں کے، جنوں کے، پرندوں چرند کے، باقی مخلوقات کے بادشاہ تھے، نبی نہیں تھے. پرندوں چرند کے بادشاہ تھے، نبی نہیں تھے. لیکن اللہ نے تیرے اور میرے نبی کو شان وراء عطا فرمائی. حضور نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا. کوئی نبی آیا ہے کسی ایک بستی کی طرف نبی بن کے آیا ہے، کوئی نبی آیا ہے ایک شہر کی طرف نبی بن کے آیا ہے، کوئی نبی آیا ہے کسی ایک علاقے کی طرف نبی بن کے آیا ہے. لیکن اللہ نے جب تیرے اور میرے نبی کی باری آتی ہے، جب آمنہ کے لال کی باری آتی ہے، جب وہ دوحا کے چہرے والے کی باری آتی ہے، اللہ رب العزت قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. محبوب آپ ان لوگوں سے فرمائیں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ نہیں ہیں، یا ایھا الناس کے الفاظ ہیں، اس میں ساری انسانیت آ جاتی ہے. محبوب آپ ان سب لوگوں سے فرمائیں انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اب انسانیت کے اندر جتنے بھی انسان ہیں روئے زمین پر کسی بھی کونے کے اندر ہیں، اور میں صرف انسانوں کو اس میں قید میں نہیں لانا چاہتا، صرف انسانوں کو قید میں نہیں لانا چاہتا، روئے زمین پر کتنی بھی مخلوقات ہیں، حضور علیہ السلام سب کے لیے نبی بن کے آئے ہیں، سب کے لیے نبی بن کے آئے ہیں. اور سب کے لیے نبی نہیں تو پھر راہب شام کا راہب. جب حضور علیہ السلام 12 سال کے تھے، اپنے چچا کے ساتھ حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر تجارت میں گئے. جب سفر تجارت میں گئے، وہ راہب ایک بحیرہ راہب شام کے رستے جس طرف سے مکہ سے قافلے آتے تھے، وہاں پہ اس کا وہ محل تھا، اور وہ محل کے اندر کوئی عبادت نہیں کرتا تھا. صبح اٹھتا تھا اور اپنے دوسری منزل پہ چارپائی ڈال کے، کرسی ڈال کے آتے جاتے قافلوں کو دیکھتا تھا، آتے جاتے قافلوں کو دیکھا کرتا تھا. کوئی قافلہ، کسی کی قافلے کی تو اس کو امید تھی نا. اب ساری زندگی اس کی ایسے ہی بسر ہو رہی تھی کہ مکہ کی طرف سے جو قافلہ آتا توجہ کے ساتھ دیکھتا اس کو کسی کی آس تھی، کچھ دیکھنے کی امید تھی، کسی کی راہ میں بیٹھا ہوا تھا وہ راہب. ایک دن بدلے، حالات بدلے، راتیں بدلی، دن بدلے. حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور بھی شام کے اس تجارت والے قافلے میں جو شام کی طرف آیا تھا، حضور بھی اس کے ساتھ تھے. وہ بحیرہ راہب اپنے محل کے اوپر بیٹھا. اس نے جب قافلہ آتے دیکھا نا، دل کے اندر خوشی آئی، چہرہ جگمگا اٹھا. کہا کہ جس کا میں سالوں سے انتظار کر رہا تھا، جس کے لیے میں صبح آ کے بیٹھتا تھا، شام تک آ کے بیٹھتا تھا،
شام تک انتظار کرنا پڑتا تھا، آج وہ مجھے میری منزل مل گئی ہے۔ اب دیکھا اس نے، جلدی سے دوڑتا ہوا نیچے آتا ہے، درباری بھی موجود ہیں، حیران بھی ہیں، بحیرہ تو بڑے دنوں سے بیٹھا ہے، راہ تکتا ہے، قافلے پہلے بھی گزرتے ہیں، قافلے صبح شام گزر رہے ہیں، لیکن آج عجیب کیفیت ہے، آج عجیب منظر ہے کہ بحیرہ دوڑتا ہوا نیچے آ گیا۔ اب وہ جب بحیرہ نیچے آ گیا، قافلے کو روکا گیا، قافلے نے وہاں پہ پڑھاؤ کیا، بحیرہ نامی جاتے ہیں دوڑ کے، ان کے پاس جاتے ہیں کہ کہا کہ جب دیکھتے ہیں تو کہا کہ تم میں بچوں ان میں تلاش کرنے لگ گیا۔ جب چہرہ مصطفیٰ پہ نگاہ پڑی، 12 سال کی عمر حضور کی، چہرہ مصطفیٰ پہ نگاہ پڑتی ہے، سرمگی آنکھوں کو دیکھتے ہیں، جب وہ نشانیاں اس کو نظر آتی ہیں جو وہ اپنی کتابوں میں پڑھ چکا ہے، اپنے وڈیروں سے سن چکا ہے، جب وہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ سید المرسلین ہے، یہ سید العالمین ہے۔ ادھر توجہ رکھو جی، وہ سید العالمین ہے، یہ انبیاء کے سردار ہیں۔ یہاں پہ عیسائیت آ کر ختم ہو گئی، یہاں پہ آ کے مسیح و عیسیٰ کی حکومت ختم ہو گئی۔ اب وہ لوگ حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا چلا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ نبی ہے، تجھے کیسے پتا چل گیا؟ کہا کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے، پہلی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے، میں نے اپنے وڈیروں سے سن رکھا ہے، اور جب تم اس وادی کے اندر پہاڑوں سے نکلے ہو، میں نے دیکھا ہے کہ اس روئے زمین پر جتنے بھی درخت و شجر و حجر ہیں سارے جھکے ہوئے تھے، سارے سجدے کی حالت میں تھے، اور یہ سارے جانتے ہیں کہ جب درخت جھکتے ہیں تو کسی اور کے لیے نہیں جھکتے، کسی اللہ کے نبی کے لیے جھکتے ہیں، اللہ کو، اللہ کے کسی نبی کو وہ سجدہ کرنے کی غرض سے جھکتے ہیں۔ جب یہ سب تم اس قافلے سے جیسے نکلے ہو پہاڑوں سے، درخت میں نے دیکھا کہ جھکے ہوئے ہیں۔ پھر اس نے کیا کیا؟ اپنے درباریوں سے کہا کہ کھانا بناؤ۔ اب پہلے تو ابو طالب خود کہتے ہیں پہلے بھی ہم تو جاتے تھے لیکن کھانے کی کبھی دعوت تو نہ ہوتی تھی، پڑھاؤ ہم پہلے بھی کرتے تھے لیکن کبھی پانی تک نہ پوچھا جاتا تھا۔ آج پتہ نہیں اتنی خدمت نوازی کیوں، کرم نوازی کیوں۔ اب دعوت بنی، کھانا بن گیا، انہوں نے بلایا، اندر چلے گئے۔ حضور علیہ السلام نہیں گئے، حضور نے گئے، آپ نہیں گئے، آپ اونٹوں کو چرا رہے تھے کہیں باہر میدانوں صحراؤں میں آگے پیچھے۔ اب جب دسترخوان پہ سارے بیٹھے، کہا کہ وہ بچہ نہیں آیا، کہا کہ اونٹ بنا رہے، اونٹوں کو چرا رہا ہے وہ۔ کہا کہ جس کے لیے دعوت بنائی ہے اگر وہ لاڑا ہی نہیں آیا تو پھر اس محفل کا کیا کہنا، اس دعوت کا کیا کہنا، اگر وہ لاڑا ہی نہیں آیا تو۔ یعنی حضور علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی۔ اب یہ بحیرہ نامی ہے، کہیں پہ ہزاروں سال پہلے مدینہ کی سرزمین پر آنے والا طباء الحمیری جب مدینہ کی سرزمین پہ آتا ہے تو وہاں پہ جب مدینہ کے بارے میں کوئی خواہشات ذہن کے اندر آتی ہے کہ کیوں نہ یہاں پہ بھی میں کوئی ظلم و ستم بھی کروں، کچھ ایسے حالات بھی بدلوں، لیکن جب 400 علماء بلکہ 4000 علماء جو اس کے ساتھ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں کے متعلق، اس جگہ کے متعلق اچھی نیت رکھ، کیوں کہ یہ نبی آخر الزمان کی ہجرت گاہ ہے، نبی آخر الزمان کی ہجرت گاہ ہے۔ اب جب وہ یہ سنتا ہے تو پھر خط لکھواتا ہے، خط لکھواتا ہے، 400 علماء ساتھ لے کے نکلنے والا طباء الحمیری، وہ بھی تو آپ کے حضور کی خوشی میں یہی کہہ کے جاتا ہے کہ کاش میں ان کا زمانہ پاتا اور ان کے قدم دھوتا اور ان کی اعداء اور دشمنوں کے ساتھ میں جنگ و جدل کرتا۔ سامعین و حاضرین، یہ اللہ نے تیرے اور میرے نبی کو شانیں عطا فرمائی ہیں، رفعتیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ ساری شانیں منکرین بھی دیکھ کر اس دن حیران ہو جائیں گے جب اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد۔ کل قیامت والے دن حدیث پاک سنیے گا، آخری حدیث پاک بیان کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا چل رہا ہے کتنے لوگ سن رہے ہو، کوئی جا رہا ہے کوئی اٹھ رہا ہے۔ یہ سارا کمال پتہ ہے کیا ہے؟ سارا کمال یہ ہے کہ محفل طویل پکڑ جاتے ہیں، لوگ سنتے رہتے ہیں، بلاخر کیا، کسی نے صبح اٹھ کے کام کرنا، اپنے اپنے کاموں کو جانا، کسی نے کوئی کام، کسی نے کوئی کام، تو پھر ہوتا یہی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب حضور کی کوئی بات ہو، حدیث پاک ہے، کوئی حضور کا واقعہ ہے، کوئی حضور کی محبت بھری گفتگو ہے، اس کو سننے کے لیے لوگ پھر آتے ہیں بندے بیٹھ کے،
حالات یہی ہے۔ حاضری کا طریقہ یہ بھی ہے، اگر ایک کو میک ملا تو ایک ہی پڑھے، دوسرا اس کے ساتھ امداد کے لیے پڑھتا ہے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ اب لوگ جو اٹھ کے جا رہے ہیں، یہ اس کا صلہ ہے، وگرنہ یہ محفل لوگ سن کے اٹھتے اگر تھوڑا سا وقت کو ہر بندہ ملوز خاطر رکھتا تو سامعین و حاضرین بات ختم کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کل حشر والے دن ساری کی ساری امتیں روز محشر کے اندر ساری امتیں نبیوں کے پاس ہاتھ باندھ کے جائیں گی، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی، آپ صفی اللہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کچھ ہماری طرف سے سفارش کرو کہ اللہ حساب کچھ جلدی کر دے، حساب کا معاملہ جلدی فرما دے، حساب کا معاملہ کچھ جلدی فرما دے۔ اذهبوا الی غیری کے الفاظ ملتے ہیں، بات مختصر کر رہا ہوں۔ سارے نبیوں کے پاس ساری امتیں جاتی ہیں، ہاتھ جوڑ جوڑ کر عرض کرتی ہیں، کوئی ہے کوئی سفارش کرنے والا؟ ہر نبی سے یہی الفاظ ملتے ہیں، اذهبوا الی غیری، آگے کسی اور کے دروازے پر چلے جاؤ۔ لیکن سامعین و حاضرین سارے نبیوں سے امتیں ہوتی ہوتی آمنہ کے لال کے پاس آئیں گی، حضور یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، حضور آپ کے بعد کوئی دروازہ نظر نہیں آتا، آپ کے بعد کوئی دروازہ نظر نہیں آتا، ایسا کوئی نظر نہیں آتا جو اللہ کی بارگاہ میں آج ہماری سفارش کر سکے۔ آپ تو وہی ہیں جو آپ کہتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٌ وَمُشَفَّعٌ، میں ہی ہوں جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے والا ہوں، جس کی سفارش قبول ہونے والی ہے۔ یا رسول اللہ آج سفارش کریں۔ حضور علیہ السلام یہ نہیں فرمائیں گے کہ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے دروازے پر چلے جاؤ، بلکہ حضور فرمائیں گے میرے صحابہ آؤ، میرے ساری کی ساری امتوں کو یہی کہیں گے آؤ آؤ، میں کسی اور کے لیے نہیں، میں تو تمہارے غم بانٹنے کے لیے بیٹھا ہوں، میں تمہارے لیے بیٹھا ہوں، تمہاری میرے ساتھ لگن ہے، تم نے میرے ساتھ لگائی ہے، آؤ میرے ساتھ، میں تو لجپال ہوں۔ حضور لجپال ہیں، جس کا ایمان ہے کہ لجپال ہے کہ سبحان اللہ۔ حضور لج نبھانے والے ہیں، حضور لگی کو نبھانے والے ہیں، جس کی لگی ہے حضور اس کو جل نبھانے والے ہیں، اور حضور کے جس کے ساتھ حضور کی لگی ہوئی ہے، جس کا حضور کے ساتھ جو حضور کے دامن کے ساتھ وابستہ ہے، کل حشر والے میدان کے اندر جب سارے کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے دروازے پر چلے جاؤ، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس وقت بھی میرے اور آپ جیسے گناہگاروں کا انتظار فرما رہے ہوں گے۔ پھر کیوں نہ کہے، پھر کیوں نہ کہیے لگیاں دل اجنبانی سرکار جان دینے، لگیاں دل اجنبانی سرکار جان دینے، کنڈے تے بیڑی لانی سرکار جان دینے۔ چند شیر صرف ماں دی شان دے بارے کسی نے کیا؟ جی جی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تھوڑی جی مہربانی کرو، تھوڑا جوڑا قریب ہے، بڑی مہربانی، جڑے پچھلے دوست بیٹھے کو نظر دھیان انہیں ختم شریف پڑھنا، تھوڑا جی اگے آ جاؤ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا وسلم علیکا یا حبیب اللہ۔ ایڈیاں گوڑیاں جگتے چھاواں لبدیاں نہیں، ایڈیاں گوڑیاں جگتے چھاواں لبدیاں نہیں،
टुर जावन एक वार ते मावां लभदियां नहीं। टुर जावन एक वार ते मावां लभदियां नहीं। पुत्र भावें लख जहान तुम देने, पर मावां आखन सारे जग तो चंगे ने। कोई ऐसी मां नहीं जिहड़ी आदे पुत्र नूं कहे कि मेरा पुत्र बड़ा गंदा है, किड्डा भी गंदा है, पापी है, किसी तरह का भी है। मां दी ने मेरा पुत्र बड़ा ही चंगा है। पुत्र भावें लख जहान तुम देने, पर मावां आखन सारे जग तो चंगे ने। होर किसे तू इंज वफावां लभदियां नहीं। होर किसे तू इंज वफावां लभदियां नहीं। टुर जावन एक वार ते मावां लभदियां नहीं। टुर जावन एक वार ते मावां लभदियां नहीं। ओ मंदा मूंह चों बोल जे निकले टोकदियां, ओ चंगी माड़ी थां तो मावां रोकदियां। मंदा मूंह चों बोल जे निकले टोकदियां, ओए मंदी माड़ी थां तो मावां रोकदियां। मुफ्त च ऐंडियां ओए नेक सलावां लभदियां नहीं। मुफ्त च ऐंडियां ओए नेक सलावां लभदियां नहीं। टुर जावन एक वार ते मावां लभदियां नहीं। ओ कम एक दोस्ता आखां तैनू कर जावी, किथे मां दे मरन तू पहला पहला मर जावी। कम एक दोस्ता आखां तैनू कर जावी, किथे मां दे मरन तो पहला पहला मर जावी। नहीं ते जग उत्ते फिर मरन नू थावां लभदियां नहीं। जग उत्ते फिर मरन नू थावां लभदियां नहीं। टुर जावन एक वार ते मावां लभदियां नहीं। सैयां नाल मैं खेडन गईयां ते टुट गईयां मेरियां वंगां। मां होंदी ते होर चढ़ाउंदी, ते प्यो कोलों मंगदी संगा। मां होंदी ते होर चढ़ाउंदी, ते प्यो कोलों मंगदी संगा। ओ भाई भाइयां दे दर्दी होंदे, ते भाई भाइयां दियां बावां। बाप सिरां दे
ہوئے تاج محمد باپ سیران دے ہوئے باپ سیران دے ہوئے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اور لے او یار حوالے رب دے تے مل لے جان دی واری اس ملنے نو یاد کرے سے تے مل رو سے عمران ساری اور سپنے دے وچ مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں کتھے پھر وچھڑنا جاواں سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام عرش تھا فرش سکی جس کے فرش تک جس کے زندگی اس کا ریاست پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ یا رسول اللہ سونے آپ آئے تو یسرب مدینہ برکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان دید لئی اکھیاں دا بوہا کھولیا آوی جا عربی ڈھولیا اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول
سلام عاجزانہ ہو قبول ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب قدوس اے مالک و مولا یا ارحم الراحمین جو کچھ مولا کریم محفل پاک ہوئی دوست احباب نے جتنی محبت عقیدت پیار کے ساتھ وفا سب دا مولا کریم مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرما الہ العالمین یا مولا کریم آج دی محفل پاک دا ثواب ختم پاک دا ثواب بھائی محمد خالد نے 10 مرتبہ سورہ یاسین دا ثواب اس جمیع کلام دا ثواب تیرے پیارے نبی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دربار گہربار میں تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً ادباً احتراماً پیش کیا قبول و منظور فرما رب قدوس مالک و مولا حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام صحابہ کرام تبع تابعین کی ارواح کو پیش کیا قبول و منظور فرما حضور علیہ السلام کے آل پاک ازواج پاک صحابہ صحابیات تمام کی ارواح کو پیش کیا قبول و منظور فرما مولا کریم خصوص بالخصوص حضور کی امت کے جتنے بھی مرد بچے بوڑھے عورتیں اس دنیا فانی سے ایمان کی حالت میں چلے گئے تمام کے ارواح کو پیش کیا قبول و منظور فرما بھائی محمد اسلام بھائی محمد علی شان انہوں دے والدین مولا کریم اس دنیا فانی تو چلے گئے انہوں دے روان پیش کی قبول و منظور قبر نو تحت نگاہ تک وسیع و عریض فرمانا مولا کریم قبر تے کروڑ آرام تند نزل فرمانا الہ العالمین حاضرین محفل میں جس کا جو بھی کوئی رشتہ دار اس دنیا فانی تو چلا گیا سب دی بخششاں عطا فرما
مولا کریم جو بھی دوست اب نے منزل ملک کی ہے اس کے صدقے توسل سے حضور کے وسیلہ سے مولا کریم حاضرین محفل کے جتنے بھی رشتہ دار عزیز و اکارم اس دنیا فانی تو چلے گئے سب دی بخشش عطا فرما، اہل خانہ تے مولا کریم اپنے خصوصی رحمتاں دا نزول فرما، کاروبار اچ مال اچ جان اچ برکتاں عطا فرما، حاضرین محفل میں جس کی جو بھی کوئی نیک جائز دلی خواہش ہے مولا کریم پوری فرما، اپنے محبوب کے صدقے رحم و کرم عطا فرما، بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، مولا کریم ہمارے دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرما، ہماری مرضوں کو شفا میں تبدیل فرما، ہمارے قرضوں کو عطا میں تبدیل فرما، ہماری پریشانیوں کو سکون میں تبدیل فرما، مولا کریم ہمارے جرموں کو کرم میں تبدیل فرما، اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر انک علی کل شیء قدیر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری یا رضو ہر بے کسو مجبور کی، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔